बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह की ताजगी आपको सेहत का पैगाम देती है, जो इसको पाले उसे इनाम देती है। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है, ये सुबह वतन है। मेरे देखने सुनने वालों को बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो हमने सोचा कि कौन सी ऐसी बात की जाए जिसे सुन के ताजगी का एहसास हो, एक नए दिन का आगाज़ हो। तो जनाब एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि जो लोग अपने आप को बदलते हैं, जो अपने आप को बदलते हैं, वही ज़िंदगी को बदलते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। तो अपने आप को बदलते रहना चाहिए, और ये बदलना पॉजिटिव चेंज की तरफ होना चाहिए। सुबह वतन के साथ आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में हम चेंज भी करने वाले हैं, लेकिन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप सुबह वतन को वॉच करते रहेंगे तो नज़र आती रहेंगी। एक छोटी सी बात जो मैंने कहनी थी कि मुझे अपने पैगाम टेलीविज़न का थैंक यू और शुक्रिया भी अदा करना था, वो इसलिए कि मुझे कुछ दिन स्पेयर करने थे, कुछ गैर हाज़िरी रहनी थी, और वो गैर हाज़िरी के लिए मुझे इजाज़त भी मिली। तो मेरी मैनेजमेंट, मेरी टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उनके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी मुझे आते रहे, और मैं आपको बताता रहा कि थोड़ा वक्त अभी लगेगा। तो जनाब अब दूरी ख़त्म है, फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू है। मेरी टीम ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया है, तो आपने भी मुझे जो वेलकम करते रहे हैं कि आ जाए और इसको ज्वाइन करें दोबारा से, तो जनाब वो वक्त गुजर गया है, अब मैं आपके साथ हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं कि जिस तरह से हम तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपको आज का वजीफ़ा बताते हैं और आपके जो सवालात होते हैं उनको शामिल करते हैं। फिर आज का जो टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर गुफ्तगू करूँगा। वो है उशर के हवाले से कि फ़सलों की कटाई पर फ़र्ज़ सदक़े के जो अहकाम और मसाइल हैं, इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और फिर जो आखिरी हमारा सेगमेंट होगा हमद नाज, जिसमें हम शामिल करते हैं और ख्वाबों की ताबीर आपको बताई जाएगी। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं और आज के टॉपिक को डिस्कस करूं, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं आपको तारुफ़ करवाऊं, जिनसे मुझे ख़ास मोहब्बत भी है, जिनसे मैं फैज़याब भी होता हूं, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं दीन के हवाले से। क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर, मारूफ क़ारी हैं, और इनकी खूबसूरत और मीठी आवाज़ से हम बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम आपको। कैसे आप, खैरियत से हैं? आप उम्रा करके तशरीफ़ लाए और आपसे गले लग के एक रूहानी तस्कीन भी मिली, और आपने हमारे लिए ख़ास दुआएं की। अल्लाह ताला आपके लिए और मज़ीद आसानी और बेहतरीन करे। आपके आने का शुक्रिया। इनके साथ हंसती मुस्कुराती शख्सियत जो मेरे उस्तादों में से हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और सीखेंगे भी ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। सर वेरी वार्म वेलकम, और आपको देख के आंखें खैरा हो गई, आपसे गले लग के एक रूहानी तस्कीन मिल गई। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ले जी, मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू। आपकी तरफ मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मुझे डिस्कस करना है, और वो टॉपिक बड़ा अहम है। हम सिर्फ यही समझते हैं कि शायद उशर या ज़कात माल पे दिया जाना होता है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे इस टॉपिक से कि असल ज़िंदगी में आप अजनास हो या आपका माल हो, आपके पास ज़ेवरात हो, आपके पास कारोबार में लगी इन्वेस्टमेंट हो, उसके हवाले से हमारा दीन इस्लाम, खूबसूरत दीन इस्लाम हमें क्या बताता है। जिस तरह सोना चांदी माल तिजारत और मवेशी वगैरह पर ज़कात होती है, उनका 40वां हिस्सा निकालना फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़मीन की भी ज़कात है, जिसे उशर कहा जाता है। उशर के मुस्तकिल अहकाम शरीयत में बयान किए गए हैं, यानी बाज़ सूरतों में पैदावार का उशर 10वां हिस्सा वाजिब है, और बाज़ में निस्फ उशर यानी 20वां हिस्सा, लेकिन फुक़हा के मुताबिक दोनों को उशर ही कहा जाता है। सूरह बकरा की आयत 267, जिसका मैं आपका तर्जुमा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि ए ईमान वालो, अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीज़ें खर्च करो, और उस पैदावार में से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की हैं। इसके बाद नबी मुकर्रम आपके मेरे पीर मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सही बुखारी की हदीस है 201, जिसका तर्जुमा मैं आपके गोश गुजार करूं। जो खेती बारिश के पानी या कुदरती चश्मे के पानी से सैराब हो, या खुद ब खुद सैराब हो, मसलन नहर वगैरह के किनारे पे वाक़ई जो ज़मीन है जिसकी वजह से पानी देने की हाजत ना हो, तो उसमें से उशर लिया जाए, और जिस खेती में कुएं से पानी लिया जाए तो उसमें से निस्फ उशर लिया जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन में पैदा होने वाली हर खेती, जैसे फल सब्जी और दरख्त का जिक्र
فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اس لیے زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی جن کی بیلیں چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، اونچی جو ہیں فصلیں، اور مثلاً جن میں انگور، توری وغیرہ شامل ہیں، ایسے باغات جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں، مثلاً خربوزہ، تربوز، گرما وغیرہ، یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہوں، مثلاً کھجور، زیتون اور انار وغیرہ، یا کوئی بھی کھیتی ہو، زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ یہ جی آج کا میرا ٹاپک بھی ہے، اور آپ کو یہ آج کا پیغام بھی دینا تھا میں نے، اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ابھی فیض یاب ہوتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری احمد یار حقانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں فیض یاب کریں، پلیز قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه مغفرة وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا، اور اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے۔ یہ کون سا طریقہ تھا، کون سا یہ ہے اسٹائل ادا کرنے کا؟ جی حضر اور مشق کے درمیانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کا خاصہ ہے جی، جب آپ اس کو غور سے سنتے ہیں، اسی لیے فرمایا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری لگن اور پوری توجہ سے سنیں۔ آپ کو باقاعدہ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوگا، اور آپ کو جو لطف آئے گا وہ کسی اور دنیا کی چیز میں نہیں ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، اور بڑے بھی یہی کہتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے چھوٹی کی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ ہمیں ایسے ہی پروگرام میں آتے رہیں، اور پروگرام کے بعد بھی جیسے ہم آپ کو سنتے ہیں، آپ ہمیں ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت سناتے ہیں۔ بڈی صاحب جی سر، محبتیں ہیں، الحمدللہ، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور پھر یہ رشتہ دین سے جڑا رشتہ ہے، تو ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے بڑا پوچھا جب میری حاضریاں تھیں کچھ دن، کہ بھٹی صاحب سے ملاقات ہے، بھٹی صاحب سے کیسے رابطہ ہے، تو وہ رابطے تو دلوں کے ہیں، وہ تو رہنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہمیں فیضیاب کریں آج کے وظیفے سے، جو آج کا وظیفہ ہے وہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، وظائف اور اعمال، اور وہ اعمال جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، ان اعمال میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بلائی بھی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ بے شک۔ تو آج کا پروگرام جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کیا،
اور پھر قاری صاحب نے بھی وہی آیات بیان کی کہ اللہ نے ہمیں گندم جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ہماری سال کی یہ بہت بڑی اہم ایک فصل ہے، اور اس سال بے وقت بارشیں ہوئیں، ژالہ باری ہوئی تو خطرہ یہ تھا کہ اس دفعہ فصل بہت کم ہوگی، لیکن وہ مالک وہ رازق ہے، سبحان اللہ، اس نے پچھلے 10 سال سے زائد گندم عطا کی۔ سبحان اللہ۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بارشوں کی وجہ سے، تو فصل پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس مالک نے ان سب کے باوجود اپنی مخلوق کو پچھلے 10 سالوں سے زیادہ گندم عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا جو وظیفہ کہہ لیں، نیک عمل کہہ لیں، وہ ہے شکر، کہ اللہ جب نعمتیں دے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں فصلوں کی اور پھر گندم کی جو سارا سال ہماری قوم نے کھانی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے، اور اگر شکر کریں تو اس مالک کا پھر وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں اضافہ بھی دوں گا، برکتیں بھی دوں گا، مزید دوں گا، اور دیر یہ قائم بھی رہیں گی۔ تو شکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ زبان سے کہنا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایک ہے اس کا عملی شکر، اور وہ ہے عشر کی صورت میں، جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ عشر چھوٹا سا حصہ ہے اس مالک کی رضا کے لیے، اس مالک کی ہی مخلوق کو جب دیا جاتا ہے تو وہ مالک راضی ہو کے، خوش ہو کے مزید عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو عملی شکر بھی کرنا ہے اور زبانی شکر بھی کرنا ہے، دونوں طرح شکر کریں تو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ تو زبانی شکر کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، آپ صرف کہہ دیں الحمدللہ دل کی گہرائی سے، تو یہ بھی اس کا شکر ہے، اور اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے گارنٹی شدہ الفاظ زبان سے ادا کریں تو ان کی تو برکت کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے یہ کلمات جب کہے تو اللہ کے نبی نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ یہ ایسے شاندار کلمات ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر پیش پہلے کون کرے گا، اور وہ کلمات ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، کہ اللہ سب شکر تیرا ہے، سب تعریفیں تیری ہیں، پاکیزہ اور بار برکت تعریفیں۔ اللہ یہ جو برکت اور خیر کے کلمات نے مجھے سکھائے ہیں، اللہ ان کی برکت اور تیرے شکر کی توفیق میرے اوپر قائم بھی رہے اور تا دیر قائم رہے، انشاءاللہ، اور میں ایسا شکر کرتا رہوں، ایسی تعریفیں کرتا رہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ تو یہ کلمات زبان سے ادا کریں اللہ کی ہر نعمت کے حصول پر۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی گندم کی فصل آئی ہے تو ہر کسان عشر دینے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اپنے رب کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، شکر ادا کرے، تو انشاءاللہ اگلی جو فصل ہوگی وہ اس سے بھی شاندار۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ سب کے لیے ہے، جن کے پاس گندم ہے، جن کے پاس گنا ہے، جن کے پاس جو ہے، جو مکئی کاشت کرتے ہیں، اور جو ان کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، جو کھاتے ہیں، سب یہ کلمات کہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تو یہ اس کے شکر کے نہایت جامع اور خوبصورت الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ آمین، آمین، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ اور بڑا مزہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے دین کی اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ ہستیاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ موجود ہوتی ہیں۔ برکت دے جی آپ کو۔ آمین، آمین۔ لیں سر، آج کے سوالات ہیں اور میرے خیال میں کافی سوالات ہیں۔ چلیں بسم اللہ، بسم اللہ کرتے ہیں جی، ایک ایک کر کے۔ جی۔ پہلا سوال ہے، پوچھا ہے میری 8 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ اور 2 بیٹے ہیں، 6 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹی 2 بیٹیاں رہتی ہیں، شادیوں پر کسی بیٹی کو ہم نے 8 تولے زیور ڈالا تو کسی کو 6 یا کم زائد بھی انہوں نے ڈالا ہے۔ اب میں اپنی ان چھوٹی 2 بیٹیوں کو بڑی بیٹیوں اور بیٹوں سے زائد زیور دینا چاہتی ہوں۔ محبت کا عالم ہے جی، چھوٹی علاقے میں محبت زیادہ ہوتی ہے، محبت ہے ہاں جی، لیکن یہ کہ لڑائی نہ پڑ جائے کہیں کہ بڑوں میں اور اس چھوٹوں کو میں، تو رکھنا نا سامنے۔ ذہن میں رکھنا۔ کیا شادی پر دیے گئے اس زیور میں یوں کمی بیشی اور فرق کرنا جائز ہے؟ ہاں، عموماً ہمارے ہاں والدین اپنی حیثیت کے مطابق ہر بچے کی شادی پر خرچ کرتے ہیں۔ جی، مثلا ایک بچے کی شادی اگر 10 سال پہلے ہوئی ہے تو دیکھنے میں اس کی شادی پر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی 5 لاکھ خرچہ آیا تھا، اور 10 سال بعد جس بچے کی شادی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے 50-60 لاکھ اس کی شادی پر خرچہ آئے، تو وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ خرچہ ہے، میری شادی پر تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ 10 سال پہلے کے 5 لاکھ
اور آج کے That 50 makes لاکھ sense. یہ سوچ اگر سامنے آ جائے تو پھر فرق کم ہو جاتا ہے. کرنسی ویلیو وہ ساری چیزیں سمجھ. لیکن یہ چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں نا, ہمیں دیکھتی ہے مقدار. جی تو پھر بچوں میں یہ ایک طرح کا حسد پیدا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کے اندر دشمنی اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے جو رول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم. اولاد میں جب تحفے دیں گے, یہ شادی پر تحفہ ہی دیا ہے نا, یہ کوئی وراثتی حق تو ابھی نہیں دے رہا ہے نا, وراثت نہیں دے رہے, یہ تو تحفہ ہے, گفٹ ہے والدین کی طرف سے. تو اس گفٹ دینے میں اولاد میں برابری کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں اور بڑے سب کہتے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں آپ ہم سے دگنا دیں, بلکہ ہم بھی اب چونکہ کما رہے ہیں تو ہم بھی دیتے ہیں, تو پھر کوئی حرج نہیں. اور اگر باقی فیل کر رہے ہیں, بڑی 2 بہو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری شادی پر تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر والدین کو اگر اللہ نے استاد دی ہو تو ان کو بھی برابر کر دیں. ان بچیوں کو 20-20 دے رہے ہیں تو ان کو بھی 20-20 کے قریب لے آئیں, یا 20-20 پورا کر دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں, تاکہ ان کے اندر جو حسد اور شیطان دشمنیاں پیدا کرتا ہے یہ پوری عمر ختم نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں حادثات, شدید ترین حادثات حسد کی وجہ سے. تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے. تو اگر پہلے شادیوں پر کم دیا تھا تو ان کو بھی تھوڑا اور بنا کے ان کو بھی برابر کر دیں تاکہ سب میں محبت قائم رہے اور برابری رہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور سوال ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں دعاؤں کے بعد بھول کر سلام پھیر دے اور مقتدی بھی سلام پھیر دیں تو ایسی صورت میں کیا 3 ہی تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ درست ہو جائے گی؟ مزید وہ پوچھتے ہیں یا پھر دوبارہ جنازہ پڑھنا پڑے گا, دوبارہ صرف جب وہ پڑھیں گے ایک ہی تکبیر جو رہ گئی ہے وہاں تک پڑھیں گے یا وہی کہنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو باقاعدہ باہر لے جا کر نماز گاہ میں, عیدگاہ میں جنازے پڑھائے ہیں, اس میں 4 تکبیریں کہی ہیں. جی. تو یہ جو 4 تکبیریں ہیں یہ نماز کا رکن ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ رہ جائے تو اس کا مطلب ہے نماز ابھی ناقص ہے. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیرا تو اس کی نماز باطل ہے, اس کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر امام صاحب بھول گئے, جیسا کہ سوال میں ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں, تو مقتدیوں کو لقمہ دینا چاہیے, سبحان اللہ کہہ کے امام صاحب کو متنبہ کرنا چاہیے. اگر امام صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ ابھی ایک تکبیر رہتی ہے اور انہوں نے وہ 4تھی تکبیر بھی کہہ لی اور سلام پھیر دیا تو الحمدللہ سب کی نماز پوری بھی ہوگی, صحیح بھی ہوگی. اور نماز جنازہ میں بالاتفاق علماء کرام کے سجدہ ساو نہیں ہے. جو بھول گئی اور بھول کو پورا کر لیا ہے تو بس نماز صحیح ہے, اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کی تو باطل ہے, نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر امام صاحب بھول گئے ہیں, لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا, ان کو یاد نہیں آیا, انہوں نے سلام پھیر دیا ہے, اور باقی جو مقتدی تھے ان سب کو یاد آ گیا کہ نہیں ابھی ایک تکبیر رہتی ہے, انہوں نے وہ تکبیر 4تھی بھی کہہ لی اپنے طور پر اور پھر سلام پھیرا ہے, تو ان سب کی نماز پوری ہو گئی. امام صاحب کی رہتی ہے وہ قبلہ رخ ہوں اور ایک تکبیر کہہ کے سلام پھیر لیں. اور اگر وہ آپس میں تکرار کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا, امام صاحب مان نہیں رہے, وہ منا رہے ہیں, تو پھر اب امام صاحب کو نماز پورے سرے سے نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر یاد ہی اس وقت آیا, کسی نے جا کر یاد کرایا جب وہ دفن کر چکے تھے کہ امام صاحب آج آپ نے 3 تکبیریں کہی ہیں, کہتے ہیں 3, تو اس کا مطلب سب کی 3 ہوئی تھی, تو پھر اب نئے سرے سے اس کو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر سب جنازہ پڑھے. اللہ اکبر. تو یہ 4تھی تکبیر رکن تھا جو ختم ہو گیا ان سے. اگر جان بوجھ کر کرے تو نماز باطل ہے, نہیں پڑھنی پڑے گی. اور اگر غلطی سے ہو گیا اور وہ فوری 4تھی تکبیر پوری کرنی ممکن ہو, ابھی جنازہ پڑا ہے, لوگ فوراً قبلہ رخ دوبارہ ہوں اور ایک تکبیر کہہ کے سلام پھیریں تو پوری ہو گئی. اور اگر یاد ہی بہت دیر بعد آیا تو پھر قبر پر جا کر دوبارہ نئے سرے سے جنازہ پڑھنا پڑے گا. بٹی صاحب اگر ایسا نہیں کیا جاتا, جا کے قبر پہ نہیں جنازہ پڑھا جاتا اور 3 کے ساتھ ہی وہ گھروں کو چلے گئے تو جنازہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ جنازہ نہیں ہوا, نماز باطل ہو گئی. تو اس میت کے لیے پھر دوبارہ سے جب ان کو پتہ چل جائے, سارے لوگ نہیں پہنچ سکتے, تو اس کے جو اپنے عزیز و قارب ہیں وہ جائیں اور قبر پر اس کا جنازہ پڑھیں, اس کا حق ہے یہ میت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی, کیا عورت مخصوص ایام میں ویڈیو یا آڈیو کے ذریعے
قرآن کریم کی تلاوت سن سکتی ہے؟ ویسے ہم بہت مرتبہ اس کا بتا چکے ہیں لیکن پلیز آپ بتا دیجیے. سننے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں جی. پڑھنے میں اختلاف. ہاں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن. جنبی شخص اور حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے. اور ان میں سے بھی جو حافظ قرآن ہیں ان کی منزل بولنے کا خدشہ ہو تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ زبانی اپنی منزل نکال لیں. لیکن سننے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں آپ کو. زبانی اپنی منزل نکال یعنی وہ پڑھ سکتی ہے. جو حافظ قرآن خواتین ہیں مرد ہیں، مردوں کو تو خیر جنبی حالت میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے وہ نہا لیں گے. خواتین جو حائضہ ہیں ان کو 8-10 دن کا وقفہ ہے. حافظیں ہیں، حفظ کر رہی ہیں، سبق بولنے کا خدشہ ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ زبانی اپنی منزل نکال لیں. کسی کو سبق سنا لیں، اس سے درائی کر لیں، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے نہ پڑھیں. اور سننے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. وہ تلاوت لگی ہوئی ہے، آڈیو ہو ویڈیو ہو، کانوں سے سننا سنتی رہیں. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی آپ میری گود میں سر رکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سننے میں تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں. تو ان دنوں میں قرآن مجید سننا چاہیے. بلکہ اور ہمارے جو جادو جنات والے آتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جادوگر کا جادو کب چلتا ہے؟ جب خواتین نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی. اللہ اکبر. تو وہ جب پاکیدگی کے دن ہوتے ہیں تو جادو بہت کم اثر کرتا ہے، اور جب پاکیدگی کے دن نہیں ہوتے تو جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے. تو ان دنوں تو ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت سننی چاہیے تاکہ اس طرح کے شر سے وہ محفوظ رہ سکیں. بڑی صاحب جب ایسی گفتگو سنتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے کہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا ماشاءاللہ. اللہ نے کتنی عنایات رکھی ہوئی ہیں ہم پر، اور ہم پھر بھی عمل نہ کریں تو ہماری کوتاہی ہے. وہ کوتاہی ہماری ہے، ہماری شریعت تو کامل. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے ہمارے معاشرے میں رائج آٹا پیسنے کے عوض 2 اجرتوں نقدی اور کاٹ یعنی آٹے کی مخصوص مقدار رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ویسے آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں چکی والے؟ آٹا پیسنے والے آپ نے کبھی گئے نہیں سر اب یہ راز کی باتیں کھولیں نا آپ یہاں پہ. چکی والے گاہک کے کسٹمر کے ساتھ 2 طرح کا فراڈ کرتے ہیں. جی. آپ گندم لے کر گئے ہیں اپنی کہ سر یہ میری گندم ہے اس کو پیس دیں، تو وہ چپکے سے آپ کا 1 من 2 من جو گندم آپ نے دی فی من کے حساب سے 2-3 کلو آٹا درمیان سے نکال لیتے ہیں. جب آپ کو تول کے بیک واپس دیتے ہیں نا، آپ نے من گندم دی اور وہ آپ کو 37 کلو دے رہے ہیں. اچھا کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ جو مشین کے اندر رہ جاتا ہے نا، باہر نہیں آیا تو وہ ہم نے کاٹا ہے. اچھا. اور پسوائی کے پیسے الگ سے لیتے ہیں فی من کے حساب سے. تو یہ سوال ہے کہ یہ 2 طرح کا کیوں؟ یا تو پیسے لے لیں کہ من کے بجے ہم 50 روپے یا 100 روپے یا 200 روپے لائیں، اجرت لے لیں اپنی، ٹھیک ہے. یا کہیں کہ جی ہم آپ من گندم لے کے آئے ہو اور یہ 3 کلو میں گندم نکال کے سائڈ پہ رکھنے لگا ہوں، 37 کلو آپ کو پیس کے دوں گا، پھر بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ سے ہم 200 روپیہ بھی لیں گے اور گندم آپ کی پوری 40 کلو مشین میں ڈالی آپ کے سامنے، اور جب آٹا پیس کے واپس آ گیا تو اس میں سے 3 کلو کاٹ کے نام پر کاٹ لیا. اوہ اچھا، دونوں طرف سے فائدہ لینا. ہاں، تو یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کفید الطحان. پرانے دور میں وہ پتھر کی چکیاں ہوتی تھیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آٹا رہ بھی جاتا تھا، سارا باہر نہیں آتا تھا. تو اس میں منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ڈھیر لگا ہوا گندم کا اور گندم پیسنے والے کو کہتا ہے کہ یہ ساری گندم پیس دو تو 1 کفیز تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ کفیز ایک پیمانہ ہوتا تھا جس میں کم و بیش 1 من یعنی 40 کلو کے قریب گندم آتی تھی. تو وہ کہتا تھا یہ ساری پیسو اور تمہیں اجرت کے طور پر 1 کفیز دوں گا. ٹھیک ہے. اب اجرت تو اس کی طے ہے اور جو محنت اس نے کرنی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں 10 من ہے، 20 من ہے، 15 من ہے، کتنی ہے. تو اس جہالت کی وجہ سے کہ معلوم نہیں، مقدار معلوم نہیں ہے، اس کی محنت کتنی ہے اور اجرت اس کو کتنی تھوڑی دیر ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. پہلے طے کریں کتنے من ہے اور کتنی اجرت دو گے. اور دوسری وجہ کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ جو وہ آٹا پیس رہا ہے، گندم پیس رہا ہے، تو وہ پیسنے کا عمل ہی اس کی اجرت ہے، تو یہ اجرت فاسد ہے، اجرت الگ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو 2 طرح سے اس میں اس کے منع ہونے کی وجہ ہے. ایک تو یہ کہ اجرت طے نہیں ہے اور مقدار طے نہیں ہے. اس غرر کی وجہ سے شریعت ہر اس کام کو غلط کر دیتی ہے، غلط قرار دے دیتی ہے جس کے اندر کسی ایک فریق کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہو، جس کو دھوکہ ہو رہا ہو. تو یہاں گندم پیسنے والے کے ساتھ بھی فراڈ ہے
اور ہمارے ہاں یہ جو نئی چکیاں ہیں الیکٹرانک، اس میں تو چکی والا فراڈ کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ، تو اس لیے یہ منع ہے۔ اس میں سادہ اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ اجرت پہلے سے طے کریں کہ بھائی جان ہم 200 روپے من کے لیں گے اور پورا من پیس کر دیں، ٹھیک ہے، اور اگر گندم میں سے لینے ہیں، پیسے نہیں لینے، تو پہلے گندم اس میں سے نکال لے کہ لو جی 5 کلو گندم جو ہے وہ میں اجرت لوں گا اور باقی 35 کلو من میں سے آپ کو دوں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہے جی پیسے بھی لوں گا اور جو آٹا ہے 40 کلو اس میں سے 3 کلو آٹا نکالوں گا، تو پھر یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس میں 2-3 صورتیں بٹی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ اجرت پہلے طے کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے عوض جو آپ آٹا یا گندم لینا چاہ رہے ہیں وہ طے کر لیں، یا پھر اگر دونوں کے باہمی جو ان کی آپس میں مشورے کے مطابق، رضامندی کے مطابق وہ اجرت بھی لے اور پھر اس میں سے حصہ بھی لینا چاہے، اگر یہ طے پا جائے دونوں میں، طے پا جائے، شریعت نے جب کہہ دیا کہ یہ منع ہے تو پھر انہوں نے کہا اس غلط کام پر اگر اتفاق ہو بھی جائے تو بھی غلط ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو اجرت لے سکتے ہیں یا اس میں سے گندم یا آٹا لے سکتے گندم لے، آٹا نہیں گندم لے سکتے ہیں، گندم پہلے سے لے لے اوکے، اور باقی اس کو پیس دے۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گیا جی۔ اگلا کویسچن ہے، شوہر بیوی کو ٹھیک طرح سے خرچہ نہیں دیتا اور نہ ہی اسے کام کرنے دیتا ہے۔ بیوی اگر اپنے بچوں کی ہی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شوہر کو بتائے بغیر گھر کی کوئی چیز یا بچوں کے نام پر پڑی ہوئی زمین بیچ کر وہ ضرورت پوری کرتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایسے کہ خامد کہتا ہے کہ میری دولت کافی ہے، میری کمائی کافی ہے، اور بیگم کہتی ہے میں نے جاب کرنی، تو وہاں پر خامد ناراض ہے کہ بھلی مانس تو بچوں کے پاس ٹھہر، ان کی تربیت کر، گھر کو سنبھال، اور وہ کہتی نہیں تم ان کے لیے آیا رکھو، میں تو جا رہی ہوں۔ اور کچھ مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں جی خامد نہ خود کماتا ہے اور میں گھر میں رہ کر سلائی کر کے، بیوٹی پارلر کا کوئی کام کر کے یا کوئی بھی دوسرا آن لائن ٹریڈنگ کر کے کمانے کی کوشش کرتی ہوں، تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ پھر بھی باتیں ہیں، تانے ہیں، الزام تراشیاں ہیں، تو دونوں طرح ہی کچھ تھوڑا سا نا غلط فہمیاں ہیں۔ جی، شریعت کیا کہتی ہے کہ مالی ذمہ داری ساری خامد پر ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتقسوها اذا اغتسلت، کپڑے اور خرچہ بیوی کا کھانے پینے کا یہ خامد کے ذمہ ہے، اپنے کپڑے بنائے تو اس کو بھی بنا کر دے، خود جو کھا رہا ہے تو اس کو بھی کھلائے، تو یہ معاشی ذمہ داری خامد کی تھی، بیوی کی ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ پورا نہیں کر پا رہا، مال اس کے پاس ہے لیکن کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو پھر بیوی اس کو بتائے بغیر گھر کے اندر جو مال موجود ہے اس میں سے لے بھی سکتی ہے، لیکن کب؟ جب واقعتاً وہ ضرورت مند ہو، لگژری زندگی کے لیے نہیں، ضروریات کے لیے، اور وہ بھی بالمعروف۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر ہیں مسلمانوں کے، جی، ان کی زوجہ محترمہ آئیں اور کہنے کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابی بڑے سنبھال کے خرچ کرنے والے ہیں، اتنا نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کے لیے وہ کافی ہو جائے، تو کیا گھر میں موجود ان کے مال میں سے بتائے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا خودی ما یکفی کی و بنی کی بالمعروف، معاشرے میں جو رواج ہے، جتنا خرچہ چل رہا ہے اس کے مطابق اگر نہیں دے رہا تو اتنا سا لے لو۔ اب یہ جو سوال ہے نا اس میں خطرناک بات ہے جی بالکل، میں اسی کہ طرف اگر آنے وہ والا تھا۔ بچوں کا پلاٹ پڑا تھا یا زرعی زمین پڑی تھی اور بیوی بیچ دے، تو یہ معروف ہمارے ہاں نہیں چلتا کہ اتنا بیوی اپنے آپ کر لے۔ اگر ان کا پلاٹ انہوں نے رکھا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر بنائیں گے، اور بیوی بیچ دے، تو پھر تو لڑائی ہے نا۔ تو معروف یہ ہے کہ ان کی عام ضروریات، تعلیمی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، وہ خامد پورا نہیں کرتا تو بیوی اگر خود کما کے پورا کرنا چاہتی ہے تو بھی شریعت میں اتنی گنجائش موجود ہے۔ بہت ساری صحابیات ہنر مند تھیں، وہ گھر میں چیزیں بنا کر بیچتی تھیں اور اپنے خامد کو سپورٹ کرتی تھی، تو یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر گھر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو بیچ کر کوئی ضرورت کی چیز پوری کی جا سکتی ہے تو کر لیں، لیکن کب؟ جب وہ ہمارے عرف کے مطابق کرنا ممکن ہو۔ اور اگر خامد ایسا ہو کہ وہ کہے ہاں میں نے ادھر 500 روپے رکھا تھا وہ کدھر گیا، اور اسی پر جنگ شروع ہو جائے، تو پھر بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کو اعتماد میں لے کر اس کو بتایا کہ بھائی ذمہ داری تمہاری ہے، بچوں کی یہ ضرورت آن پڑی ہے پوری کرو۔ اور اگر بیوی زوجہ محترمہ نے خامد کو بتائے بغیر ہی وہ پلاٹ، وہ زرعی زمین بیچ دی اور بیٹوں کو گاڑیاں لے دیں، تو پھر میرا خیال ہے حالات خراب ہو۔ یہ ضرورت نہیں، یہ آسائشیں ہیں نا ان کے لیے کرنا۔ ویسے بٹی صاحب میرا بھی ایک کویسچن ہے کہ ایسے مرد، پتہ نہیں کیسے مرد، کہ جو اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا نہیں کرتے۔ صاحب آپ کو کیا بتاؤں، رمضان میں ایک خاتون نے مجھے یہ فون کر کے بتایا کہ 25 سال
ایک دو دن کی بات نہیں ہے. 25 سال ہو گئے ہیں میرا خامند گھر میں بیٹھا ہے اور میں اس کو کھلا رہی ہوں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اور نہ ہی دوسری طلاق دی. اب عدت گزرنے کے بعد خاتون نے خلا لے لیا، اس صورتحال میں کیا اب واپسی کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ طلاق دی خامد نے، جی یعنی وہ بھی جلد باز تھا، جی، بیوی نے خلا لے لیا، اس کو بھی بڑی جلدی تھی، تو اب کیا ہے؟ اب صلح کی بھی جلدی ہے. تو یہ اسلامی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے خاندان کو بچانے کے لیے آخری حال بھی یہی کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ میاں بیوی میں صلح بہترین حال ہے. کچھ لے کے، کچھ دے کے، کچھ کمپرومائز کر کے، کچھ برداشت کر کے اس گھر کو بچاؤ. اور ہمارے ہاں شیر جوان توڑنے میں سب سے پہل کرتے ہیں، اور جتنے سٹیپ رکھے تھے صلح کے وہ سارے چھوڑ کے آخری پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تینوں طلاقیں کٹیں. یہاں تو یہ پھر بھی اچھا ہے کہ اس نے ایک طلاق دی، اور شریعت یہی چاہتی ہے. الطلاق مرتان، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ دینی ہے. ایک مرتبہ دی ہے، جی، زندگی میں نباہ نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، ختم ہو گیا رشتہ. عدت کے اندر اگر صلح نہیں کی، رجوع نہیں کیا تو یہ رشتہ ختم ہے. دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری نہ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ ابھی صلح کا پھر چانس بن گیا ہے، جی، تو ایک طلاق دینے کی صورت میں ان کے پاس یہ چانس تھا کہ یہ دوبارہ نیا نکاح کر کے تو کٹھے پھر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو رائج ہے نا کہ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں وقفے سے دینی ہی دینی ہے، پھر نکاح ختم ہوتا ہے، یہ غلط ہے، شریعت کا مذاق ہے. شریعت کا حکم ہی یہی تھا کہ اگر کسی شخص کا بیوی سے نباہ نہیں ہو رہا تو وہ ایک طلاق دے اور پھر عدت گزرنے دے. اگر اس نے صلح نہیں کرنی تو نہ کرے، اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا عدت اگر گزر گئی. ہمارے ہاں یہ جو 3 طلاقوں کا رواج ہے، 3 اسٹامپ نوٹس بھیجنے کا، یہ سراسر شریعت کے خلاف اور غلط ہے. یہ کیوں اپنا لیا گیا بھٹی پتہ صاحب؟ نہیں کس نے یہ راج کیا ہے کہ جب تک 3 نوٹس نہ جائیں وہ یونین کونسل والے بھی طلاق کو کنفرم نہیں کرتے، عدالت بھی اس کو کنفرم نہیں کرتی، اور عورت کو اس وقت تک فارغ ہی نہیں کرتے جب تک 3 طلاقیں نہ دلوائیں. یعنی ٹوٹلی گھر اجاڑنے کے بعد پھر ان کو عقل آتی ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا. تو شریعت نے کہا تھا ایک طلاق دو، اگر نہیں رکھنا تو عدت گزرنے دو، ختم. تو اس بھائی نے ایک طلاق دی، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا تھا. دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح ہی ختم ہو گیا. جی. اور اب اس نیک بی بی نے جو خلا لیا ہے تو وہ بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس شخص کے نکاح سے یہ فارغ ہو چکی ہے اس سے خلا لینے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی طلاق دی، عدت ختم ہو گئی، نکاح بھی ختم ہو گیا. یہ کون سی عدالت تھی، کون سی یونین کونسل تھی جس نے ایک ایسی بیوی کو خلا دیا ہے ایک ایسے خامد سے جو اس کا خامد ہے ہی نہیں، جو پہلے ڈیورسڈ ہو چکی پہلے ڈیورس ختم ہو گئی، شرعاً وہ ڈیورس پوری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. خلا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب حال کیا ہے؟ اگر یہ خلا بھی جینون ہوتا تو بھی یہ نیا نکاح کر سکتے تھے، لیکن یہ خلا کی تو یہ ہے ہی کینسل، ختم. لیکن وہ جو طلاق دی تھی وہ عدت گزر گئی اور دوسری طلاق اس نے دی نہیں تھی، تو اس میں بھی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ عدت گزرنے کی صورت میں یہ دوبارہ نکاح کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، خالی صلح سے نہیں. نئے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہوگا اور یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور اب اس صورتحال میں اس صورتحال میں بھی جی خلا تو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی باطل ہے، فضول ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ایسے ہی جیسے راہ جاتی کسی خاتون کو بندہ کہا جائے جا تجھے طلاق ہو، بھائی تیری بیوی ہے جو طلاق دے رہا ہے، اب تو رہی نہیں وہ بیوی، رہی نہیں ہے. یا بیوی کہے کہ میں نے اس سے خلا لے لیا، بھائی تو اس کی بیوی ہے نہیں تو خلا کیسے لے لی ہے؟ تو وہ خلا والا معاملہ تو بالکل ہی ایسے ہی سائڈ پہ کر دیں. اصل وہی طلاق ہے جو ایک اس نے دی تھی اور اس کی عدت گزر گئی، انہوں نے صلح نہیں کی، تو اب صلح اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہ نئے سرے سے نکاح کریں. ٹھیک ہے. صورتحال اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک طلاق کے بعد چونکہ رجوع نہیں کیا اور وہ خلا تو ہے ہی باطل جیسے آپ نے فرمایا، اب صرف یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے نئے سرے سے نکاح کریں گواہوں کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ، جی تو یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، سوال چونکہ کافی تھے، ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ سب کے جواب دے دیں، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگرام میں سے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیکن جی پروگرام ابھی جاری ہے اور ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے، پھر ہم دوبارہ واپس آئیں گے بریک کے بعد، اور آج کے ٹاپک کو ہم عشر کے حوالے سے جو فصلوں کی کٹائی پہ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
Ooh.